अगर कोई चीज़ लैन जाइए तो अगों बंदे कहते हैं तुहाडे विच गैर नहीं, तुसीं बगैरत होए जो लोग। हम लोगों ने मेहनत मजदूरी करके अपना घर बनाया था बड़ी मुश्किल से, अभी तो हमने घर के कमरे के दरवाजे भी नहीं लगाए थे। अब डूबा है, बैठे हैं, बस शुक्र है अल्लाह का। आपको क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते और ना हमारा किसी ने कुछ करना ही है। मेरिया भैन रुलदियां वधिया, मेरा पुत्र रुलदा अंदर, मेरे सड़कों ते बैठे हो। कोई भी नहीं इत्थे हुकूमत वालों तो कोई आ ही नहीं रहा। अगे पिछे जो कोई होवे ना कोई जिद्दां उन्होंने अपनी जरूरत होंदी है ना, उस टाइम तो सारे आंदे ने कि तुसीं सानू वोट दिओ। हुण असीं डुब्बे खले, असीं मरदे पे, खपदे पे इत्थे, हुण साडे कोल इत्थे कोई भी नहीं पहुंच रहा। तरकल्ले खाने पे बच्चे निक्के निक्के छड़ के देख लो जरील पे होने तो कोई पुछ हड़ताल नहीं। आपको पता है वो एक बाबा मशहूर हुआ था, मरियम नवाज को कुछ कहेंगे उठा के ना हमें ले जाए घर से आके। ये तमाशा है, तमाशे में यही होता है, तुझसे बेहतर जो निभाएगा जगह पाएगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने एक पैकेज देखा है, ये कुछ सैलाब ज़दगान ख़वातीन थीं। ये पैकेज हमने ख़ास तौर पे अपनी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के लिए बनाया है ताकि वो जान सकें कि जैनवन सैलाब ज़दगान कैसे होते हैं, मुसीबत की मारी ख़वातीन कैसी होती हैं। हम चाहते हैं कि वो इन ख़वातीन को भी अपने खैमों, अपने टेंटों में बुलाएं, इनके मसाइल भी सुनें और इनकी किस्मत भी बदलें। जैसे वो रोज़ टीवी पे आके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाती हैं, हम चाहते हैं कि इन सब के चेहरे भी मुस्कुराते हुए नज़र आएँ। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने आज पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से ख़िताब किया। वहाँ उन्होंने अपने पंजाब के तमाम इदारों की दिल खोल के तारीफ़ की। वहाँ उन्होंने पुलिस की, पेरा की, यहाँ तक कि अपनी दिल खोल के तारीफ़ की, अपनी कोर टीम की दिल खोल के तारीफ़ की। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये पंजाब में इससे पहले ये नहीं हुआ, इससे ये पहली दफ़ा ये हो रहा है, इससे पहले ये कभी हुआ ही नहीं था, पंजाब में ये ख़राबी थी, हमने इसको ऐसे दूर किया। उन्होंने अपने विजन की बहुत तारीफ़ की। उन्होंने अपनी कोर टीम और ख़ास तौर पे तमाम इदारों के सरबराहों की बहुत तारीफ़ की कि उनकी हेल्प के बगैर सब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता था। अच्छी बात ये थी कि उन्होंने अपने पुराने जो वज़राए आला गुजरे हैं उनसे कंपेयर तो किया लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड कहा कि पहले कुछ भी ठीक नहीं था और अब सब कुछ ठीक हो रहा है। उन्होंने बुज़दार, परवेज़ इलाही, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को एक ही लाइन में खड़ा किया और अच्छी तरह उनकी क्लास ली कि ये भी ठीक नहीं था। जिसका मतलब यही है ना कि जब आप कहते हैं कि ये भी ठीक नहीं था, ये भी अब ठीक है, ये भी ठीक नहीं था, तो इसका मतलब है कि आप बता रहे हैं कि पिछले लोग जो मुझसे थे वो ठीक काम नहीं कर रहे थे। तो पंजाब में 40 साल में से पिछले जो 40 साल गुजरे उसमें 30 साल हर कोई सब जानते हैं कि 30 साल तकरीबन शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने यहाँ हुकूमत की है और बीच में ब्रीफ 10 साल जो है परवेज़ इलाही साहब और बुज़दार कुछ अरसे के लिए आए। पंजाब में इस वक्त ज़ीरो क्राइम है माशाल्लाह। तो मरियम नवाज शरीफ साहब ने बताया कि अब पंजाब में क्राइम ज़ीरो हो चुका है। जो इससे पहले होता था कि जनाब घर से निकलते थे, मोटरसाइकिल पर निकलते थे और लुटे पुटे वापस आते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आप घर से बाहर निकलें, घर से रातों को जाएं, आपका बटुआ जेब में हो, मोबाइल जेब में हो, पैसे जेब में हो, आप ठीक ठाक वापस आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में अब रिश्वत भी बिल्कुल ज़ीरो है, पंजाब में कोई रिश्वत नहीं लेता। वहाँ उन्होंने अपने जवानों से, पेरा के जवानों से वादा भी लिया कि कोई रिश्वत नहीं लेगा। पेरा की इज्जत करोगे और ये वादा करोगे कि कभी रिश्वत का एक पैसा अपने ऊपर आप हराम करोगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा एक मैं उनको याद बताना चाहता हूँ कि उनके वालिद साहब के एक दोस्त हैं, उनकी पार्टी के MNA हैं जावेद लतीफ़ साहब। जावेद लतीफ़ साहब ने एक हाल ही में इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में 50 अरब रुपए की करप्शन, 50 अरब रुपए की एम्बेजलमेंट हुई है और जिन लोगों ने की है वो सिर्फ डेढ़ अरब रुपया दे के छुट गए हैं और दंदनाते फिर रहे हैं। मैं अपने ज़िले की बात कर लेता हूँ। यहाँ 50 अरब का डाका डला, करप्शन हुई, वो स्कैंडल सामने आया, लोग पकड़े गए और 1.5-2 अरब लेके जिन्होंने अरबों रुपया खा लिया वो दंदनाते फिरते हैं, सीना तान के फिर रहे हैं और कोई उनको पूछने वाला ही नहीं है। ये तो हाल है और ये हाल इंतज़ामी ढांचे की बर्बादी की वजह से ज़्यादा है। अगर कोई काम ना करना चाहे बुज़दार की तरह तो फिर हरियाली ही हरियाली है। कल बड़े बड़े स्कैंडल आएंगे तो तब पता चलेगा। कहना ये था कि ये कोई इल्ज़ाम मैंने या किसी सहाफ़ी ने नहीं लगाया है,
یہ الزام لگا رہے ہیں جاوید لطیف جو آپ کی کور ٹیم کا حصہ ہیں. تو بس کہنا مقصد یہ بتانا تھا کہ آپ جو اس وقت تقریر کر رہی ہیں شاید حقیقت سے دور ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب پنجاب میں یہ چاہ رہی ہوں، میرا ویژن یہ ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ رشوت ختم ہو جائے، جرائم ختم ہو جائیں، تو میں یقین کر لوں گا. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہی ہو گیا ہے تو اس پہ یقین کرنا تھوڑا مشکل کام ہے. اگر میں تو کنونس نہیں ہو رہا، اور میں تب کنونس ہوں گا جب جاوید لطیف کہیں گے کہ میں غلط کہہ رہا تھا اور مریم نواز ٹھیک کہہ رہی ہیں. واقعی جو میری غلط فہمی تھی یا مجھے غلط انفارمیشن تھی کہ کرپشن ہو رہی ہے اور 50 ارب روپے کی قومی خزانے کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. جو مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کی بات مان لوں گا. کہ بیواؤں، یتیموں اور بے بسوں کی زمینوں پر جو ناجائز قبضے ہوتے ہیں، تو ہم ایک قانون لا رہے ہیں، پورا مربوط نظام لے کے آ رہے ہیں. 90 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد مریم نواز جی آپ نے اپنے خطاب میں بتایا کہ آپ ایک نیا قانون لا رہی ہیں جس میں قبضہ مافیا جو قبضہ کرے گا کسی کی زمین پہ، خاص طور بیواؤں کی زمین پہ، تو 90 دن کے اندر کیس کا فیصلہ ہوگا اور زمین مال وہ واپس دلوا دیا جائے گا. اب بڑا اچھا فیصلہ کیا آپ نے، بڑا اچھا قانون ہے. اس میں بس آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو الیکشن کے نتائج پہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں، ٹریبیونلز میں گئے ہوئے ہیں، ان کو 1.5 سال ہو گیا ہے. وہاں بھی 90 دن کی ایک شک تھی کہ 90 دن کے اندر فیصلہ ہونا ہے. وہاں تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. وہاں تو ان کا یہ دعویٰ ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، ان کا یہ دعویٰ ہے جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان ٹریبیونلز میں کہ آپ لوگوں نے حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. حکومت جیتے، الیکشن وہ جیتے تھے، لیکن کیونکہ آپ لوگوں کے پاس زور تھا، آپ لوگوں نے اس زور کے تحت حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ قانون بنا رہی ہیں اسے سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کریں. خود ٹریبیونلز میں جائیں اور جا کے ان سے کہیں کہ ہمارے کیسز کو جلدی سے جلد سنیں اور فیصلہ دیں تاکہ ہم بالکل سرخرو ہو کے یہاں حکومت کریں. کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ میری گزارش ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ سمجھیں گے کہ اس سے بہتر نتائج برآمد ہوں گے تو آپ میری اس گزارش پہ ضرور عمل کریں گی. موبائل چھین لیا، موٹر بائکس چرا لی، گھروں میں ڈاکے اور کھلے عام جو ایک قانون کی خلاف ورزی ہوتی تھی، آج بہت دن گزر جاتے ہیں، ایک کرائم بھی رپورٹ نہیں ہوتا. اپنے خطاب میں مریم نواز شریف نے بتایا کہ پنجاب میں اس وقت کرائم 0 ہو چکا ہے. اکا دکا واقعات اگر کہیں ہیں بھی تو وہ بھی جلد ختم ہو جائیں گے. یہ بات بھی حقیقت کے منافی ہے. پنجاب میں کرائم ختم نہیں ہوا، کرائم کی رپورٹنگ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. لوگ اب ڈرتے ہیں تھانے جاتے ہوئے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا نقصان ہوتا ہے، ظاہر جس کا نقصان ہوتا ہے وہی تھانے جاتا ہے نا. وہاں جا کے پتہ لگتا ہے کہ مزید نقصان ہوگا آپ کا اب، کیونکہ ایک یا تو آپ کی چوری ہوئی ہوتی ہے یا کوئی ڈاکہ پڑا ہوتا ہے یا کوئی ایسی ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے، تو وہ تو ایک ہوا ہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ. تھانے جا کے آپ اس کا خرچہ بھی بھرنا ہوتا ہے، پھر تھانے دار کا خرچہ بھی بھرنا ہوتا ہے. کہ میں سوری ٹو سے معذرت، لیکن یہ سچویشن ہے. کرائم پنجاب سے اس دن ختم ہوگا، بلکہ کسی جگہ سے بھی اس دن ختم ہوگا جب لوگوں کے دلوں سے تھانے کا اور تھانے دار کا ڈر ختم ہو جائے گا. جہاں یہ ڈر ختم ہو جائے گا کرائم ختم ہو جائے گا. مجھے پتہ ہوگا کہ میرا کوئی مسئلہ ہے، میں تھانے جاؤں گا، واک ان کروں گا، وہاں مجھے بڑے اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، میری بات سنیں گے اور میرے مسئلے کو حل کریں گے تو میں کروں گا. لیکن اگر مجھے پتہ ہو کہ وہاں مجھے ہی پکڑ کے بیٹھ جائیں گے یا میرے ہی چاچے مامے نانے تائے میرے نوکروں کو اٹھا کے لے جائیں گے، تو میں وہ چوری کا کرتے ہوئے بڑا سوچوں گا کہ یار چلیں چھوڑے یار. اگر 1-2 لاکھ اپنی حیثیت کے مطابق، کسی کی 10,000 کی چوری ہوگی تو اس کے لیے وہی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق اگر 1-2 لاکھ کی چوری ہوئی ہے تو میں کہوں گا یار چپ ہی رہو. اگر میں اس کا پرچہ کروانے گیا تو یہ 2-4 لاکھ روپے اور ٹھک جانا ہے. تو میں دوبارہ آپ سے یہ کہوں گا کہ رپورٹنگ کم ہوئی ہے، کرائم کم نہیں ہوا ہے. اور دوسری بات ہے کرائم کی اب نوعیت بدل گئی ہے. اب سائبر کرائم ہوتا ہے، اب بینکنگ فراڈ ہوتا ہے، اب کوئی چھری لے کے اس طرح پھر نہیں رہا ہوتا. اب آپ کو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ٹیلی فون پہ اپنی آواز بنا کے اکثر آتا ہے کہ جناب میسیج آ جاتا ہے، میرے نام سے کوئی میسیج کر دے گا، بالکل میری آواز میں میسیج کر دے گا میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو کہ میرا نام آفتاب اکبر ہے اور مجھے 50,000 یا 1 لاکھ روپے چاہیے، ادروائز میرا یہ کام خراب ہو جائے گا. تو ظاہر ہے میں بول رہا ہوتا ہوں، اپنے نمبر سے بول رہا ہوتا ہوں اور دونوں چیزیں ہے کوئی ہوتی ہیں تو وہ پیسے دے دیے جاتے ہیں. اور یہ روز ہوتا ہے، میں روز سنتا ہوں. تو فراڈ اور کرائم ختم نہیں ہوئے، ان کی نوعیت بدلی ہے، ان کی رپورٹنگ کم ہوئی ہے. جب میں ٹوکیو میں تھی تو مجھے پتا چلا کہ پیچھے گندم اور آٹا اچانک مہنگا ہو گیا. 3,000 سے اس کی پرائس جو ہے وہ 4,000 کراس کر گئی. وہ کہتی ہیں میں 3 دن کے اندر واپس آئی. آتے ہی میں نے اپنی ٹیم کو اور تمام اداروں کو بٹھایا، پیرا کو بٹھایا اور 3 دن کے اندر ہم قیمت کو واپس 3,000 پہ لے آئے، 3,100 پہ لے آئے انہوں نے پریسائزلی.
تو ان سے گزارش یہ ہے کہ آئندہ جس مقام پہ ان کو پتہ لگے کہ چیزوں کی قیمت بڑھ رہی ہے، خاص طور پہ گندم کی قیمت 3 کی جگہ 4 ہو گئی ہے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ٹوکیو سے ہی فون کرتی، کم از کم 3 دن جو غریب عوام کو 1000 روپیہ فی من نقصان ہوا وہ نہ ہوتا۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جب بھی آپ نے پرائس ریگولیٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ گندم کی پرائس تو فوراً ریگولیٹ کر لیتی ہیں، اور کسی چیز کی پرائس کی ریگولیٹ کرنے کی آپ لوگوں کو فکر نہیں ہوتی۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ جب چینی کی قیمت 20 روپے بڑھتی ہے تو بڑھتی رہے، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ جناب نہیں واپس یہ 100 نہیں، 100 روپے نہیں ہونی چاہیے، 80 روپے ہی ہونی چاہیے فلاں چیز کی قیمت، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی دوائی کی قیمتوں کا نہیں سوچا، آپ نے کبھی پٹرول کی قیمتوں کا نہیں سوچا، آپ نے کبھی ڈالر کی قیمت کو کم نہیں کروایا، آپ نے کبھی آئل والوں کو فون کر کے نہیں کہا کہ آئل کی قیمت کم کر لو، گوشت کا آپ کو کبھی فکر نہیں ہوئی کہ مرغی کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے، اس کو کم ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ہوتا گندم کے ساتھ ہی ہے۔ تو اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گندم ایک ایسی چیز ہے جو کسان نہ سٹور کرتا ہے اور نہ کوئی ایک بڑا کارٹل اس کو خرید سکتا ہے کہ سارے پاکستانی گندم کو ایک خرید لے۔ کوئی کارٹل جب اس قابل ہو جائے گا کہ پاکستان کی ساری گندم خرید سکے گا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا گندم کی قیمت آپ کیسے کم کرتی ہیں؟ پھر آپ گندم کی قیمت کبھی کم نہیں کر سکیں گی، نہ کرنے کی کوشش کرے گا ہمارا سسٹم۔ پھر گندم کی قیمت اوپر سے اوپر جائے گی، کیونکہ یہ کارٹل کو فائدہ ہوگا۔ اس وقت فائدہ کسان کو ہو رہا ہے، جو سسٹم کو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کسان کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے ایک طرح کا ایک سمبل بنایا ہوا ہے کہ ہم نے گندم کی قیمت کنٹرول کی ہوئی ہے، باقی دنیا جہاں کی چیزوں کو آگ لگی ہوئی ہے اور ایک گندم کی قیمت آپ نے کنٹرول کی ہوئی ہے۔ یہ آپ اس کو بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں اپنی، جو ہے نہیں۔ میرا اور پیرا کا پنجاب کے عوام سے یہ وعدہ ہے کہ جہاں بھی ظلم ہوگا پنجاب حکومت وہاں پہنچے گی انشاءاللہ تعالی۔ مریم نواز شریف جی کے خطاب کو سمیٹتے ہوئے آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ مریم نواز نے جو کچھ اپنی تقریر میں کہا ہے، اگر اس کا 10، 20، 30% بھی ہو جائے تو کمال ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کی قومی اسمبلی سے خطاب کے دوران صدر ٹرمپ نے اپنے لیے نوبل پرائز ڈیمانڈ کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس کا حقدار ہوں اور یہ مجھے ملنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا سے 7 جنگیں ختم کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان میں سے 2 جنگیں تو ایسی تھی جو 31 برس سے جاری تھی، لوگ روز مر رہے تھے، اس لیے مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے۔ ویسے کہتے ہیں میں مر نہیں رہا اس کے لیے، مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس کی، لیکن میرا کیونکہ حق ہے اس لیے مجھے آپ لوگ دیں۔ اس بات کا جواب جو ہے وہ فرانسیسی صدر میکرون نے بہت اچھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا جہاں آپ نے 7 جنگیں رکوائی ہیں، یہ 8ویں جنگ جو غزہ کی، اس کو رکوائیں۔ اگر آپ اس کو بھی رکوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو ہم نوبل پرائز ضرور دیں گے۔ بالکل ٹھیک کہا صدر میکرون نے، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ نے اسرائیل کو کہنا ہے، اسرائیل کو ایک دبکا مارنا ہے، پریکٹیکلی ایک دبکا مارنا ہے۔ آپ نے جو ہوا بنایا ہوا نا دنیا کے لیے کہ اسرائیل یہ، اسرائیل وہ، میں اسرائیل کو سمجھاؤں گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ صرف ایک دبکا ماریں گے اسرائیل کو، اور اسرائیل، اب میں کیا مثال غلط بیٹھ گئے، جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا، جس چیز کی آپ سمجھ گئے میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ تو آپ اسرائیل کو ایک دبکا ماریں، جھاگ کی طرح بٹھائیں اور نوبل پرائز پائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ پاکستان کا، کشمیر کا اور فلسطین کا مقدمہ کیسے پیش کرتے ہیں، کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، کتنے کھلے گلے سے، کتنے صاف لفظوں میں اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، یا بالکل چپ چاپ، بالکل نرم سی بات کر کے، گول مول بال کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ہمیں تو ان سے ڈر ہے، بلکہ اپنی سول حکومت کے جو رویے چل رہے ہیں ان سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ جائیں پوڈیم پہ کھڑے ہیں اور صرف اتنا کہہ کے واپس آ جائیں کہ کوئی کسی طریقے سے انڈین کپتان کو منا لے کہ وہ ہمارے کپتان سے ہاتھ ملا لے فائنل کے دوران، اگر ہم فائنل میں پہنچ جائیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جنرل اسمبلی میں 2+2 4 والا معاملہ رکھیے گا، کھلی بات کیجیے گا، دل کی بات کیجیے گا، اسرائیل کو مٹانے کی بات کیجیے گا، فلسطین کو دوبارہ سے بسانے کی بات کیجیے گا، کھلی بات کیجیے گا، پلیز پاکستانیوں کے دل کی بات کیجیے گا۔ 21 ستمبر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا دوسرا میچ کھیلا گیا۔ یہ میچ بھی پاکستان ہار گیا، لیکن اس میچ میں کوئی کنٹروورسی پیدا نہیں ہوئی، کسی نے کسی سے ہاتھ ملانے سے انکار نہیں کیا، کسی نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا، سب کچھ سموتھلی ہو گیا۔ یہ سب کچھ سموتھلی ہوا، اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ پائی کرافٹ نے جب پچھلے میچ کی معذرت کی ہو تو اگلے میچ کی بھی پیشگی کر لی ہو، یعنی اس نے کہا ہو کہ پچھلے میچ میں نے منع کیا تھا ہاتھ ملانے سے، اس کی معذرت، اور اگلے میچ میں بھی ہاتھ نہیں ملایا جائے گا محسن نقوی صاحب، تو اس کی بھی معذرت۔ اور محسن صاحب جو ہیں بڑے کھلے دل کے مالک، انہوں نے کہا کہ معذرت قبول، اور سب کچھ حشف ہو گیا۔
دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ محسن نقوی صاحب اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ آئی سی سی اور انڈیا ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے. محسن نقوی صاحب کو اچھی طرح پتہ لگ چکا ہے کہ ان کی مطلب پی سی بی کی کیا اوقات ہے اور آئی سی سی اور انڈیا ان کو کیسے ٹریٹ کریں گے. اس لیے وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے اس دفعہ ایک لفظ نہیں منہ سے نکالا اور چپ کر کے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں. ٹاک از لائیو، لائک شیئر سبسکرائب کیجئے، کیونکہ سچ وہی جو ہم بولیں. ٹاک از لائیو.